बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे ट्रांसमिशंस को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ तो जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और इसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है कि जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके दुनिया के किसी भी कोने से हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फ़रमा सकते हैं। और वो हज़रात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए से भी हमारे ट्रांसमिशंस को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और करबला मुक़द्दसा की हर ज़रूरी ख़बर से आप वाक़फ़ियत हासिल कर सकते हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से मरबूत जो ख़बरें होती है उनसे भी आप आशनाई हासिल कर सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला इस प्रोग्राम में यकीनन हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारा जारी है। और यकीनन इस प्रोग्राम के टाइटल से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुफ्तगू जो है वह मारिफत इमाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू रहती है। और यकीनन फिर मारिफत इमाम का जो वुसअत है वो नहायत ही ज़्यादा है और फिर उस वसी और अरीज़ इस मौज़ूआत में यकीनन दूसरे मौज़ूआत भी मरबूत होते हैं जिनके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। और जहाँ असल मौजू है वो है ख़ुद मारिफत। यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को अपने मारिफत के लिए ही खल्क़ फरमाया। और इस बाब में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया कि मारिफत जो है वो क्या है, मारिफत जो है वो क्या है। तो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खिलकत को, जो भी खिलकत है उनको मारिफत खुदा के लिए ही खल्क़ फरमाया। लेकिन उस मारिफत तक पहुँचने के लिए जो ज़माने का इमाम होता है, जो भी जिस ज़माने का इमाम है उस इमाम की मारिफत करोगे तो अल्लाह की मारिफत आपको हासिल हो जाएगी। और ख़ुद हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरीके से हदीस में फ़रमाया कि अगर कोई शख्स मुझे नूरानियत में पहचान ले, हज़रत की अजीब ताबीर है, अगर कोई शख्स मुझे नूरानियत के लिबास में पहचान ले तो गोया कि उसने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मारिफत हासिल की। अब ये नूरानियत के लिबास से क्या मुराद है? चूँकि ज़ाहिर है कि हज़रत जो है वो उनकी ज़िंदगी जो है वो एक आम ज़िंदगी थी और सबको, पूरे के पूरे लोगों को पता था कि ये हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। लेकिन ये है कि अब उनकी इमामत जो है वो किस तरीके से उन पर अमल है, वो इमाम है अल्लाह की तरफ से मंसूब और मनसूस इमाम है, इस पर इसका पहचानना जो है ये हर शख्स का काम नहीं था, बल्कि मखसूस वो लोग थे कि जो लोग उस दौर में मुखलिसीन थे वो हज़रत को पहचानते थे कि ये इमाम है और इमाम वक्त है। तो यहाँ नूरानियत के लिबास से ये मुराद है कि वाक़यान पहचानना जो एक इमाम का है, यानी इमाम जो हर ज़माने का इमाम होता है उसको पहचानना। कैसे पहचानना चाहिए? फ़कत ये कि मसला आज के दौर में हमारे इमाम जो है वो हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, तो यकीनन इस उन्वान से जो है वो सबको पता है कि ये तो जाके आप दूसरे मज़ाहिब की किताबें हैं वहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है, फ़लाँ हैं और रसूलुल्लाह के आल से होंगे और वो मुंजी साबित होंगे और ये सारा कुछ। लेकिन क्या उसके इमाम होने पर हमारा अकीदा है कि नहीं है? ये ज़रूरी है। इसी वजह से इस ताबीर को जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने मुझे लिबास नूरानियत में, जो नूरानियत का मेरा लिबास है उसमें अगर पहचान लिया, गोया उसने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मार्फत हासिल की। और इसी से मिलते जुलते और भी बहुत सारे अहादीस है कि जिससे अंदाज़ा ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो खिलकत अल्लाह ने की है यकीनन मारिफत के लिए की है और ख़ुद अपनी मारिफत के लिए की है। और ज़ेल जो इस आयत में है इल्ला लियअबुदून वाली आयत में, उसमें भी हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इससे भी मुराद क्या इल्ला लियअरिफून है, यानी ख़ुद खिलकत जो हुई है वो खिलकत अल्लाह की मारिफत के लिए हुई है। अब इस मारिफत तक हासिल करने के लिए क्या तरीक़े हैं? वो ये है कि जो वक्त का इमाम होता है, अल्लाह की हुज्जत होती है,
ان کی معرفت اگر کسی کو حاصل ہوئی گویا کہ اس نے اللہ کی معرفت حاصل کی۔ البتہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام جو ہے اس کے فضائل، آپ جا کے کتاب الحجہ جو اصول کافی میں ہے وہاں پر جا کے آپ دیکھ لیجیے گا، حجہ کتاب الحجہ میں امام کے کیا فضائل لکھے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ امام کو اس طریقے سے پہچان سکے جیسے پہچاننے کا حق ہے، کوئی نہیں کر سکتا، یقیناً کوئی نہیں کر سکتا۔ روایت میں بھی ہے کہ خود اللہ اور رسول اللہ اور حضرت امیر المومنین ان کی جو پہچان ہے ایک دوسرے سے آشنائی ہے، ایک دوسرے سے آشنائی، یعنی علی کو اگر کوئی پہچانے گا تو وہ خدا اور رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور اس طرح رسول اللہ کو پہچانا اللہ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا کام ہے، اور اللہ کے پہچان کے لیے حضرت رسالت مآب اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کا کام ہے۔ یہ کسی عام شخص جو ہے وہ اس قدر قوی نہیں ہو سکتا، اس کی اتنی ظرفیت نہیں ہے، اتنی بساط نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ جا کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ یعنی خود اسی طریقے سے امام بھی ہے، امام کی یعنی اس طریقے سے معرفت حاصل ہونا کہ کلی معرفت حاصل ہو جائے یہ تو ناممکن ہے، لیکن جو معرفت کی ایک حد ہے اس حد تک پہنچ کے ہم جو ہے وہ اپنے افکار کو صحیح کرے، اور اس حد تک جو معرفت حاصل ہو گئی تو یقیناً اس سے جو ہے وہ اس مقدار میں ہم سے اللہ کی بھی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہے اصل حقیقت زندگی ہے کہ انسان جو ہے اس کی خلقت معرفت کے لیے ہوئی ہے کہ وہ خالق حقیقی کا عارف بن جائے، معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ یہ جو ہے وہ انسان کا وہ مقام ہے کہ جس مقام کے لیے، جس منزل مقصود کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو خلق کیا، اور یہ انسان جو ہے عظیم ہے، انسان عظیم ہے۔ اس کی جو شعر ہے دیوان حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں، کیا انسان، کیا تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے؟ تو چھوٹا نہیں ہے، تیرے اندر جو ہے وہ عالم اکبر اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ عالم اکبر، سب کچھ انسان کے وجود میں ہے۔ اب یہ جو ہے خود اپنے ذات سے انسان کس قدر آشنائی رکھتا ہے، یہ تو یقیناً ایک مشکل بحث ہے کہ ہم لوگ خود اپنی معرفت کس قدر، ہمیں اپنی معرفت حاصل ہے، کس قدر جو ہے ہم اپنے وجود سے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا خدا کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو اپنے آپ کی معرفت حاصل کرے، اپنی معرفت حاصل کرے، اور فرمایا کہ وہ معرفت مزید توضیحات اس میں سے دیتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ شخص جو ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں آیا کہاں سے ہوں اور میرا جانا کہاں ہے۔ یہ دو جگہ جو ہے مہم ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک راز چھپا ہوا ہے، وگرنہ ایسے تو چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اور اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن اس میں راز ہے، رموز ہے۔ اس رموز کو کون پہچان سکتا ہے، اس رموز تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، کتنی اس کی معرفت ہے اپنے وجود کے اوپر۔ خلقت انسانی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آج کل کے جو طبیب ہے وہ جا کے انسان کو آپریشن کر لیتا ہے، وہ ان کے لیے انسان جو ہے وہ ایک ڈھانچہ ہے، لیکن کیا یہ ایک ڈھانچہ ہے؟ اب اس پر جو ہے دینی متون میں جو ہے وہ تلاش کرنا پڑے گا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، یعنی خود ما هو الانسان، انسان کیا ہے، یہ جو ہے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اسی پر ہی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہی اس قدر ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں۔ نافہمی ہے، لا عقلی ہے، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، درک نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ درک، شعور، فہم، ادراک وہ کس قدر ہے؟ اگر ادراک ہے کہ الانسان، خود یہ حضرت انسان، ما هو الانسان، خود انسان کیا ہے، تو انسان جو ہے وہ اس رسائی سے خود اللہ کی اس عظیم کرشموں کو ملاحظہ کر سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کی خلقت کی ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید نظر محمد زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور یہاں پر لیتے ہیں بریک اور اگلی سیگمنٹ میں حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید نذر محمد زیدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور غالباً اس ٹائم جو ہے انشاءاللہ دوبارہ جو ہے ان سے رابطے کی کوشش کریں گے، شاید کچھ نیٹ کا مسئلہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو سکے، اور انشاءاللہ العزیز اس مہم بحث کو ادامہ دے سکے۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارا خود معرفت امام کے عنوان سے ہے کہ خود امام کی معرفت جو ہے وہ کیا اس کا پس منظر ہے، اور کیا امام کی معرفت کس قدر ضرورت ہے۔ اس دفعہ اس ٹائم ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، سلامت رہے قبلہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اس کار ثواب میں مجھے شریک کیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور سارے اراکین کو جو ہے مولا بہتر جزا عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ نہایت آپ کے شکر گزار ہے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کے خدمت عالیہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی گفتگو ہماری معرفت امام کے عنوان سے ہوئی، تو اسی عنوان سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ خود معرفت کا کیا معنی ہے، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت سے کیا مراد ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، خود معرفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی وعلی علی اہل محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں کربلا امام حسین اسلام ٹی وی کے سبھی تمام اراکین کا، یہ اپنے چینل کے ذریعے پوری دنیا میں ماشاءاللہ اہل بیت کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، تو بہت ہی بڑا ایک کار عظیم ہے۔ سوال معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے متعلق ہے۔ خود امام کی معرفت کیا ہے؟ معرفت کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مشہور و معروف حدیث پیغمبر ہے، جو اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ جی، کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، بے شک، کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام کو بغیر پہچانے، جی، امام کی بغیر معرفت کے اگر انسان دنیا سے چلا گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت مرنے سے مراد یہ ہے کہ نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا حج قبول۔ اس لیے کہ اگر کوئی جاہلیت کی موت مرے گا، اپنے امام کو بغیر پہچانے مر گیا، تو زلل تو ان دین ہی، وہ اپنے دین سے جو ہے وہ ذلیل ہو جائے گا، دین سے بیزار ہو جائے گا، دین اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بے شک، وہ امام کی معرفت بہت بڑی شے ہے، بڑی چیز ہے۔ جی، امام کی معرفت وہ معرفت نہیں ہو سکتی جو معرفت خداوند عالم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر معصوم کی جو معرفت ہے، وہ تو کسی نے پہچانا ہی نہیں سوائے اللہ کے یا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام کی معرفت کیا ہے؟ لیکن بقدر جتنی ہماری استطاعت ہے ہم کو امام کو پہچاننا پڑے گا۔ بغیر امام کے پہچانے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہے، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور مختصر سی دعا جو ہر نماز کے بعد عام طور سے تعقیبات نماز کی کتب میں لکھی رہتی ہے کہ اللہم عرف حجتک، پروردگار
مجھے معرفت فرما اپنی حجت کی، اللہ اس اکبر، لیے کہ اگر لم عارف حجت کو ان دلل تو ان دین ہی، اگر تو نے اللہ مجھے اپنی حجت معرفت نہیں فرمائی تو میں دین سے الگ ہو جاؤں گا، دین سے ہٹ جاؤں گا۔ بے شک، تو لہٰذا امام کی معرفت تو ضروری ہے، انسان کا خود نفس، یعنی اپنے نفس کے لیے کہ جی، میرے نفس کو امام کی معرفت کرا، اللہ اکبر، بقدر استطاعت، بقدر طاقت۔ جی، تو ضروری ہے معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، کہ ہم امام سے بے تعارف شک، رہے۔ بے شک قبلہ، بہت ہی جی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر معرفت کے عنوان سے ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ یقیناً ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں، تو معرفت جی امام کے لیے کیا تقاضے ہیں، اس پر بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تقاضا معرفت تقاضا ہے۔ جی، اگر امام کی معرفت کے کچھ تقاضے ہیں، جب امام کی معرفت ہو جائے گی تو گناہوں سے انسان ایک دم سے دور ہو جائے گا، بے شک، دوسروں کے حق کو نہیں غصب کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جی، اور دیگر جو ہے اخلاق کے دائرے سے، عبادت کے دائرے سے، طہارت کے دائرے سے، یہ جو ہے یہ سب معرفت کے تقاضے ہیں۔ جی، تو اگر تقاضا امام کا یہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے معرفت، اور معرفت پھر اس بات پہ متوجہ کرتی ہے امام کی کہ دیکھو تم کو یہ کرنا ہے، یہ تقاضا ہے، کسی کے حق کو نہیں مارنا ہے، کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، برے کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ معرفت کے تقاضے ہیں۔ اور مثلا اگر ایک انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے معرفت امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف ہو گئی، جی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا نفس جو ہے وہ ضلالت میں پڑا ہوا ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، لا الہ تو الا اس کا مطلب اس کو معرفت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ، بے شک، بے جی شک۔ ایک یہاں پر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ خود ظہور امام زمان علیہ السلام کے جو یقیناً تمام مومنین حضرت کے ظہور کے لیے منتظر ہے، تو خود امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں ہمارا کیا فریضہ ہے، کیا وظیفہ ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ بے شک، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والے میں ہوں۔ جی، تو امام کے مطلب، اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ افضل العبادہ فرج الانتظار، جی، کہ بہترین عبادت جو ہے وہ میرے آنے والے کا انتظار ہے۔ بے شک، بے شک، تو ظہور کا انتظار کرنا ہی بہت بڑی عبادت ہے، جی، لیکن یہ ہے کہ ہم کس طرح سے کریں۔ اور پھر وہ امام صادق علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے، جب راوی نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ کے بیٹے کا ظہور، اس کی علامت کیا ہے، اور آپ کے بیٹے کی غیبت کیا ہے، تو امام نے فرمایا تھا کہ ہمارے بیٹے کی غیبت جو ہے وہ اصحاب کہف جیسی نہیں ہے، صحیح، بلکہ یوسف جیسی ہے۔ سبحان اللہ، تو راوی نے پوچھا کہ مولا اصحاب کہف کی غیبت کیسی ہے اور جناب یوسف علیہ السلام کی غیبت کیسی ہے؟ تو امام نے فرمایا اصحاب کہف کی غیبت ایسی ہے کہ نہ آپ جانتے ہیں نہ ان کو پتا ہے اللہ اپنے اکبر، چاہنے والوں کا، وہ جی، کہاں ہیں، کس وقت اٹھیں گے، کہاں سو رہے ہیں۔ میرے بیٹے کی غیبت اس طریقے سے نہیں ہے، اس جی، لیے کہ جس کو معرفت ہے وہ بھی جانتا ہے کہ امام کہاں ہیں سبحان اللہ، اور کب آئیں گے، اور امام بھی جانتے ہیں کہ میرے چاہنے والے کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، بے شک، کیسے ہیں، کون چاہنے والا کہاں ہے، کون چاہنے والا کیا کر رہا ہے۔ جی، بے جناب شک، یوسف کی غیبت کی مثال دی ہے، اس لیے کہ جب جناب یوسف کے پاس یوسف کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر میں پہنچے تھے، جی، تو ایسا نہیں تھا کہ جناب یوسف نہیں جانتے تھے، اپنے بھائیوں کو نہیں پہچانتے تھے، بے بلکہ شک، پہچانتے تھے۔ اسی وجہ سے امام نے تشبیہ دی ہے، جناب یوسف کی غیبت کا حوالہ دیا، امام کی غیبت سے مشابہ دیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے
صحاب کہف کی طرح کہ ہمارے امام جانتے نہیں ہیں یا چاہنے والے نہیں جانتے ہیں. معلوم ہے چاہنے والوں کو بھی جی اور امام کو بھی معلوم ہے کہ میرے چاہنے والے کہاں. اور اس کی سبحان دلیل یہ ہے اللہ. کہ اس کے واقعات بہت ہے کہ جس مجتہد کو، جس عالم کو، جس مومن کو جب ضرورت ہوتی ہے، اس کا تقویٰ ہے، اگر وہ پرہیزگار ہے، تو وہ پھر وہ اپنے دل میں مراد لے کے یا تو مسجد سہلہ میں جاتا ہے یا مسجد جمکران میں جاتا ہے. جی اسے یقین ہے کہ امام یہاں آتے ہیں. بے شک. تو یہ یقین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ نہیں میرے امام یہاں آئیں گے اور میں سبحان اپنی اللہ. گزارش کو امام کی خدمت میں پیش کروں گا. بے شک جی بے شک. قبلہ میں آخری سوال آپ کی خدمت میں کر لوں کہ جی ظاہر ہے کہ یہ دور جی جو ہے دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، تو وقت کے امام جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یقیناً ہمارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اور ان کی غیبت جو ہے اس معنی میں نہیں ہے کہ جیسے غیبت اصحاب کہف کی غیبت ہے. تو اس عنوان سے میں سوال کروں کہ خود اس دور میں ایسے کون سے اعمال ہے کہ جو مومنین کو انجام دینے چاہیے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں. بسم اللہ. دیکھیے، پیشن گوئی کے مطابق اور مولا کائنات علیہ السلام کا مشہور و معروف اسبق ابن نباتہ سے جو وہ خطبہ ہے، خطبہ بیانیہ میں بھی درج ہے جی کہ جس میں مولا نے علامات ظہور بیان کیے ہیں، اور حتمی علامات میں بھی کیا نام جو ہے یہ علامات ملتی ہے کہ اس وقت جو ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور یہ کون سا دور ہے. تو کچھ علامات امام کے بارے میں ملتی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں امام کے آنے کی علامت ظاہر ہوتی ہے. تو اس بے دور شک. میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دعاؤں کا سہارا لے، قرآن مجید کا سہارا لے اور امام سے توسل کا سہارا لے. بے ایسی شک. دعائیں پڑھے کہ جو ہمیں مصیبات آفات سے محفوظ رکھتی ہو. وہ امام مناجات امام پڑھے، امام سے توسل پڑھے کرے کہ اس دور میں، کیونکہ یہ دور ہے جی ایسا، بشارت ہوئی ہے، امام نے پیشن گوئی فرمائی ہے اور سارے معصومین علیہ السلام نے کچھ علامات پیش کی ہے. تو کچھ علامتیں ظاہر ہوئی ہے ایسی کہ ہاں یہ قریب ہے زمانہ امام کے آنے کا. تو اس ایسے پرآشوب ماحول میں ضروری ہے کہ قدم قدم پہ جہاں گمراہیے ہیں، قدم قدم پہ جہاں فحش ہے، تو ایسے دور میں ہم جو ہے امام سے توسل کرے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے بے شک. اور دعائیں پڑھے اور امام کی خدمت میں مناجات پیش کرے، اور یہ سارے اعمال ہم انجام دے جی تاکہ ہم دنیا کی بلاؤ اور مصیبات اور آفات سے محفوظ رہے. ورنہ زمانہ تو بہت پورا شوب ہے، جی بالکل. علامت ظاہر ہو رہے ہیں کہ امام آنے والے ہیں قریب ہے، اور امام کا انتظار بہترین عبادت ہے. بے شک جی بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. بہرحال مومنین کے لیے یہی پیغام ہے، امام کا پیغام ہم لوگ پہنچاتے ہیں. ہم اہل بیت کے خادم ہیں، ہم بھی اور آپ بھی، بے شک. اور یہ شرف عطا کیا ہے مولا علیہ السلام نے کہ آپ کربلا میں تشریف فرما ہے اور کربلا ٹی وی کے ذریعے جو ہے لوگوں تک امام کے پیغام پہنچاتے ہیں. شہر شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آنے والا مہینہ جو ہے وہ شہر اللہ کے نام سے ہے، جی اور ابھی چند دن پہلے ہی امام دنیا میں تشریف لائے ہیں. امام کی ولادت کی تاریخ گزر چکی ہے، اور جی یہ شعبان جو ہے وہ امام کا مہینہ ہے، رسول اللہ کا مہینہ ہے. رسول اللہ نے خود فرمائی شہر و شعبان شہری، جی یہ میرا مہینہ ہے اور سبحان آنے اللہ. والا شہر اللہ ہے. تو یہ شعبان جو ہے مومنین کے لیے پیغام یہ ہے کہ شعبان میں انسان اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو اتنا پاک کر لے کہ جب آنے والے شہر میں داخل ہو، مہینے میں داخل ہو، تو پھر اس کا روزہ قبول ہو، اس کی نماز قبول ہو، اس کی دعائیں قبول ہو. اور بہترین جو ہے وہ یہ شہر ہے جو امام کے نام سے بھی منسوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام سے منسوب ہے. کثرت سے اس میں عبادت کی جائے، کثرت سے دعا کی جائے. خاص طور سے اس مہینے کے تعقیبات میں یہ ملتا ہے کہ اس مہینے میں انسان استغفار کثرت سے کرے،
صدقہ کثرت سے دے اور کثرت سے اہل بیت علیہ السلام پہ صلوات پڑھے۔ اس سبحان لیے کہ اللہ، ملتا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام یہ خطبہ فرما رہے تھے امام کے بارے میں، اور مولا نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں قدم قدم پہ گمراہیاں ہوگی، جی تو میرا بیٹا پھر قریب ہوگا اور آفت مصیبات آئے گی، لوگ فجتاً مر جائیں گے، لوگوں پہ عذاب نازل ہوگا۔ تو لوگوں نے گھبرا کے پوچھا تھا کہ مولا پھر ایسے پرآشوب ماحول میں کون سی شے ہے کہ جو ہمیں ان مصیبات آفات سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب وہ زمانہ آئے، وہ دور آئے، تو پھر اس دور میں سب سے زیادہ بہترین مجرد ایک دعا ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا وہ کیا دعا ہے؟ کہا وہ آل محمد پہ کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کثرت اللہ، سے درود پڑھے اہل بیت السلام پہ، یہ آپ کو ہر مصیبت آفات سے محفوظ بے رکھے گا۔ شک، اور امام کے ہدیے کے لیے آپ تلاوت کرے، قرآن پڑھے، اور امام کی معرفت کے لیے دعا کرے، تو یہ ساری جو ہے وہ مومنین اس چیز کا خیال رکھے، اس لیے کہ آنے والا مہینہ شہر اللہ ہے، بے اور شک، مولا بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس، آپ کا کردار، آپ کی روح پاک ہو جائے، تاکہ اللہ کے مہینے میں آپ داخل ہو جائیں۔ بے شک، میں پھر سے شکر گزار ہوں آپ سب کا، خاص طور سے خادم بھائی کا سلامت اور رہے قبلہ، کربلا چینل کا، کہ کار ثواب میں مجھے انہوں نے شریک کیا۔ مولا ان کو ان کی جزا عطا فرمائے گا۔ اور خصوصاً جو ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے مقام پہ رہتے ہیں کہ جہاں سے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، بے شک، اس حقیر کے لیے اور تمام مومنین مومنات جو کربلا نہیں آ سکے آج تک، ان کے لیے خصوصاً دعا فرمائیے گا۔ انشاءاللہ، مولا آپ کو جزا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ شکریہ الحمدللہ قبلہ، رب مولا آپ کو العالمین۔ سلامت رکھے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، بہت شکریہ۔ تشریف لائے اور نہایت ہی جزاک اللہ مہم خیر۔ نکات پہ اشارہ فرمایا۔ آپ جزاک کی اللہ، طرف سے اور تقبل آپ کے اللہ فیملی والوں کی طرف سے، اعمالکم و دوستوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹیم کے تمام اراکین کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، امام علیہ السلام ٹی وی کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ سلامت مولا آپ رہے سب کو قبلہ، سلامت۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ التماس سے دعا۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید نظر محمد زیدی صاحب قبلہ، جو کہ افریقہ میں ہوتے ہیں، اور نہایت ہی مہم نکات پہ انہوں نے اشارہ فرمایا۔ یقیناً جہاں انسان جو ہے، ہر ایک مومن، جو بھی مومن ہے اور جو بھی اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، تو یقیناً اس کی ایک دلی چاہت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے متوسل رہے، اہل بیت سے جڑا رہے۔ یہ ہر مومن کی دل کی مراد ہے، اور پھر اس سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہی یہ مقام ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کا جو وارث حقیقی ہے، اہل بیت کے جو اہل بیت کا اس وقت جو وارث ہمارے درمیان موجود ہے، یقیناً ہمارے درمیان ہی موجود ہے، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ تو ہر مومن جو ہے وہ یقیناً چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کرے اور متوسل رہے، اور امام سے جڑا رہے، اہل بیت سے اس کا رشتہ رہے۔ یہ ہر مومن جو ہے وہ چاہتا ہے، اور ہر مومن کی دل کی یقیناً یہی آرزو ہے کہ وقت کے امام کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کر سکے، اور اہل بیت کے ساتھ قائم رہے۔ اور اس کے علاوہ ہر مومن جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ جو ہے کوئی رستہ نہیں ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا سبب بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور یہ اس کی سفارش بھی ہوئی ہے کہ کثرت سے دعا کیا کرو وقت کے امام کے لیے، چونکہ آسانیاں جو ہے وہ ظہور کے ساتھ ہے۔ ظہور کے علاوہ جو ہے وہ کوئی آسانی نہیں ہے، کبھی کوئی آسانی آپ کو فراہم نہیں ہو سکتی جب تک آپ ظہور امام زمان علیہ السلام واقعہ نہ ہو جائے۔ اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام یقیناً ہر مومن کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، صرف مومنی نہیں بلکہ پورے دنیا اور عالم انسانیت کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر حضرت ظہور فرمائے تو یقیناً یہ ظلم کا
ख़ात्मा हो जाएगा और पूरे दुनिया में अदल व इंसाफ ये राइज हो जाए। तो ये ख़ुद हज़रत की जो कि एक मुंजी है और निजात देने वाला इमाम है, तो ये भी एक ख़ास अहमियत। लेकिन ख़ुद अहल बैत से जुड़ के रहना, यकीनन मौत जो है वो हक़ है। तो ख़ुद मौत के बाद जो इंसान की शफाअत जो होनी है वो अहल बैत के अलावा जो है कोई किसी की शफाअत नहीं कर सकता। और यही वजह है कि ख़ुद अक्सर मोमिनीन जो है वो तवस्सुल का रास्ता इख्तियार भी करते हैं। और ख़ुद 15 शाबान को जो अभी हालिया में गुज़रा है, यकीनन बहुत सारे मोमिनीन ने अरीज़े भी इमाम की खिदमत में पेश किए होंगे और उसमें जो है अपना दर्द दिल भी लिख दिया होगा। लेकिन बेहतरीन दर्द दिल वो है कि इंसान जो है वो ख़ुद अपनी हिदायत के लिए दुआ करे, हिदायत के लिए दुआ करे। दुनिया के मसाइल है और दुआएं भी होती है, यकीनन दुनिया में भी दुआएं होती है, लेकिन जो सबसे मुहिम दुआ है वो ये है कि हमारा जो सफ़र है, जो कि हक़ है कि हमें एक दिन जो है वो इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ जाना है। तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारे लिए जो वसीला बना चुके हैं अहले बैत के तवस्सुल से, कसरत से दुआ करनी चाहिए कि हमारा वो सफ़र जो कि नहायत ही कठिन सफ़र है, वाक़यान कठिन सफ़र है, उसमें हमारी मदद हो जाए और हमारी जो है वो ख़ातिमा बख़ैर हो जाए। मुहिम चीज़ ये है कि हमारा ख़ात्मा जो है, जो इस दुनिया को हम छोड़ेंगे तो वो खैर से हो जाए। बस ये सबसे मुहिम दुआ यही है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो बेशक इंसान जितना भी ज़िंदा रहे, आप आज भी देखते हैं, अगर चूँकि इस दौर में मालूमात का दौर है, अगर आप सर्च करेंगे देखेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो 100 साल तक ज़िंदा रहे, आज के दौर में मौजूद है, यानी 100 साल से ऊपर जा चुके हैं। या बाज़ ऐसे हैं कि पुराने दौर में हत्ता सैकड़ों साल उनकी ज़िंदगी होती थी, लेकिन ज़िंदगी जो है वो आखिर ख़ात्मा है, ज़िंदगी का ख़ात्मा होना है। और यकीनन आखिरत के लिए जो तैयारी है वो होनी चाहिए। और ये तैयारी सिर्फ़ अहले बैत से ही तवस्सुल और मुतवस्सिल होने से हो सकती है कि इंसान जो है वो इस दुनिया से ख़ात्मे उनका बखैर हो जाए और खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम हमारे हाथों से न हो जाए कि जो नाकाबिल माफ़ी जुर्म हो जाए। तो कसरत से इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करनी चाहिए और अपनी जो ख़ात्मा है उसके बखैरी के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यकीनन इस वक्त जो है हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, लेकिन अक्सर यह है कि सबसे बड़ी मज़लूमियत इमाम की यही है कि हम लोग जो है वो अपने वक्त के इमाम को ही नहीं पहचान रहे हैं। इससे बड़ी और मज़लूमियत क्या हो सकती है कि वक्त का इमाम है, पूरी कायनात जो है वो उसी की सदक़े में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारी जो है वो इतनी बिसात नहीं है कि हम जाके अपने वक्त के इमाम को पहचान सके कि ये इमाम है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी गुर्बत इमाम की है और इसमें जो है ज़हूर एक इज़्ने इलाही भी है, लेकिन कुछ हमारी भी उसमें यकीनन तक़सीर है, हमारी भी इसमें गलतियां हैं कि हमारे तवज्जुहात जो है वो कम हो चुके हैं और यकीनन हमारे तवज्जुहात जो है वो इससे कहीं ज़्यादा होने चाहिए कि जो आज है, और ज़्यादा हमें अपने वक्त के इमाम के साथ ही तवस्सुल करना चाहिए। मकाम हमारा ये होना चाहिए कि हम इमाम ज़मानी बन जाए, इमाम ज़मानी बन जाए और इसमें जो है वो हमारी ख़ुद मदद भी होगी, मदद भी इमाम की तरफ से मदद होती है, अल्लाह की तरफ से मदद होती है, लेकिन यह है कि वो क़ुव्वत बसीरत जो है वो हमारे वजूद में आ जाए और हम इस कदर बाबसीरत हो जाए कि हमारे लिए पूरे मसाइल जो है वो हल हो जाए। यकीनन हमारे लिए बहुत से मसाइल, अगर हम गुनाह करते हैं तो गुनाह की वो ज़िश्ती और पलीदगी से हमें वाकिफ़ियत हासिल नहीं है कि ये किस कदर जो है वो गुनाह जो है वो कबीह है, उसकी कबाहत का हमें अंदाज़ा नहीं है। तो हमें अगर बसीरत हासिल होगी तो यकीनन हमारे आमाल जो है वो ख़ुद ब खुद सही हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि इसमें जो है वो अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो ये ख़ुद उस वक़्त मुमकिन हो सकता है कि ख़ुद हमारे अंदर इतनी बसीरत आ जाए कि हम गलत और सही को सही तरीके से तशख़ीस दे सके और उसकी असल पलीदगी और असल जो उसकी ज़िश्तगी है और या जो उसकी कबाहत है उसको बेहतर तरीके से जान जाए कि ये जो गुनाह है इसकी क्या
اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کیا اس کے نقصانات ہے، کیا اس کے نقصان ہے جو ہمیں واقعاً کسی ایک عارف کے بارے میں سنا تھا کہ جب اس کی ایک نماز کہیں قضا ہوئی تھی تو آخری دن تک وہ جو ہے، آخری ایام تک وہ روتا رہتا تھا اس نماز کے لیے، چونکہ اس کو اس گناہ اور ثواب کے اس حد تک تھا کہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ایک نماز انسان کی چھوٹ جائے تو کیا نقصان اس نے کر دیا، کیا نقصان کر دیا اس نے۔ تو یہ ہے کہ اصل اگر انسان معرفت کے حد میں ہے، چونکہ آج کا پروگرام بھی تقریباً ہمارا معرفت کے عنوان سے ہی تھا، تو یہ ہے کہ خود اگر انسان کی چشم باطنی، جو انسان کی جو باطن کی آنکھیں ہیں، اگر وہ کھل جائے تو واقعاً بہت ساری چیزوں کو وہ در کر سکتا ہے، گناہ کو در کر سکتا ہے، ثواب کو در کر سکتا ہے، کسی نیک عمل کو در کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک نماز کی اہمیت کا اندازہ انسان کو ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ کبھی زندگی میں اس کام کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر ان کو واقعاً اس کے فضیلت کا پتہ چل جائے، اس برکات کو اگر در کرنے کی اس کے اندر قوت آ جائے، چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ثواب ہے، لیکن سنی سنائی حد تک اندازہ ہے۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ درک اور ادراک جو ہمارا وجود ہے، جو ہم جس حد میں ہیں، ہمیں اس اندازہ اس قدر ہو جائے کہ یہ جو گناہ ہے، گناہ کی قباحت کتنی ہے اور اس کا کیا نقصان ہے، اور ثواب جو ہے تو ثواب کی کیا کس قدر جو ہے یہ ضروری ہے، مہم ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس وقت انسان کو درک ہو سکتی ہے کہ جب انسان بابصیرت ہو جائے اور جو باطن کی آنکھیں ہیں وہ انسان کی کھل جائے، پوری دنیا جو ہے وہ انسان کے لیے واضح اور آشکار ہو جائے اور پورا انسان کو اندازہ ہو جائے۔ یقیناً جب تک انسان ہم جیسے زندگی گزارتے ہیں، یقیناً مومنین بہرحال بابصیرت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہماری اتنی بساط نہ ہو کہ ہم اچھائی اور برائی کو صحیح طریقے سے درک کر سکیں۔ سننے کے حد تک تو ہے، روایات موجود ہے، علماء سے سنتے ہیں سب یہ سارا کچھ، لیکن خود یعنی اس چیز کے بارے میں ہم زیادہ دقیق نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ اہل فکر اور اہل تدبر نہیں ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے وہ صاف الفاظ میں ہمیں تفکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے کہ تو فکر کر، تو ادراک کر، ادراک فکر کرے گا تو اللہ جو ہے وہ اپنے جو بند دروازے ہیں وہ بھی کھول دیتا ہے، انسان کے لیے جو بند دروازے ہوتے ہیں وہ بھی کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ تر دین کے راستے میں دقیق ہونا چاہیے۔ ہمارے دنیا کے لیے ہمارا بہت ذہن تیز ہے، دنیا کے لیے مختلف سوچتے ہیں، ہم نے کاروبار کے لیے سوچتے ہیں، ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے دکان لگانی ہے تو کس ایریا میں لگائیں جہاں ہماری خرید جو ہے وہ خرید و فروخت جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور ہمیں زیادہ پیسہ ملے، کون سا کاروبار بہتر ہے، کون سا کاروبار بہتر نہیں ہے، اس چیز کی طرف ہماری بڑی دقیق توجہ ہوتی ہے۔ لیکن کبھی دین کے لیے اور دین کے رستوں میں ہم کوشش نہیں کرتے۔ بھئی یہ ہے کہ جو عادتاً نماز پڑھ لی اور عادتاً روزہ رکھ لیا، تو عادتاً ان چیزوں میں نہیں بلکہ ان چیزوں میں ضرورت ہے تدبر تفکر کی، اور یہ تدبر اور تفکر جو ہے یہ یقیناً ایک رحم الہی کے وسیلے سے ہی آپ تک یہ پہنچ سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ حق میں اگر اس چیزوں کے جو آپ انجام ہے، اعمال کو انجام دے رہے ہیں اور اعمال کو آپ کر رہے ہیں، اگر اندازہ آپ کو صحیح معنوں میں ہو جائے تو آپ یقین جانیں کہ اسی وقت جو ہے انسان جو ہے وہ عارف ہو جاتا ہے، اس کو عرفان کے حدود میں پہنچ جاتا ہے۔ عرفان یہ نہیں ہے کہ یہ جیسے یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ فلسفی قواعد کو استعمال کر کے یا دوسرے ایسے علوم جو غیر اسلامی علوم ہیں ان میں جا کے لوگ کوشش کرتی ہیں، علوم غریب علوم ان پر جا کے وہ سبقت حاصل کر کے وہ کہتا ہے میں عارف ہو گیا۔ یہ عرفان نہیں ہے، فلسفے تک پہنچنے سے یہ عرفان نہیں۔ عرفان حقیقی یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے آپ جا کے وارد ہو جائے عرفان کے اندر، آپ عرفان کے اندر اہل بیت کے راستے سے وارد ہو جائے، اور یقیناً فقہ اہل بیت پر دقیق عمل کرنے والا، اقوال معصومین پر دقیق عمل کرنے والا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہی جو ہے وہ عارف باللہ ہوتا ہے۔ اللہ کا عارف وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے وارد ہو۔ یہ عرفان نہیں ہے فلسفے کے ذریعے سے یا دوسرے علوم غریبہ جو غریب علوم ہیں ان کے ذریعے سے یا تیسرے چوتھی جو چیزیں ہیں جو آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ عرفان نہیں ہے۔ عرفان جو ہے وہ خود اہل بیت علیہم السلام کی وہ تعلیمات ہے کہ جو رائج ہوئے ہیں
اور یقیناً اسی کے مقابلے میں لوگوں نے بنی عباس کے دور میں لوگوں نے جو دوسرے جو یونانی علوم تھے ان کو اہل بیت کے مقابلے میں وارد کر چکے تھے، یعنی خود مامون و رشید اور ہارون و رشید کوشش کرتے تھے اہل بیت کے مقابلے میں یہ دوسرے علوم جو ہے وہ وارد کریں تاکہ یہ جو ہے وہ اہل بیت کے علوم جو ہے وہ پھیکے پڑ جائے۔ تو یقیناً یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے قابل دقت ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ ہے اہل بیت علیہم السلام کے علوم حاصل کرنا اور اہل بیت کے ذریعے سے دین کو سمجھنا، یا یہ کہ ہم جا کے کسی اور علوم کے پیچھے پڑ جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو عرفان کے حدود میں داخل کرنا چاہیے، یہ بے وقوفی ہے۔ یقیناً یہ کام جو ہے، یہ اقدام جو ہے وہ صحیح اقدام نہیں ہے۔ اللہ تک رسائی کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ جو ہے وہ ہے اہل بیت علیہم السلام، اور یہ جو ہے وہ ضروری بھی ہے، لازمی بھی ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور آخر میں بین الحرمین ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔